फिल्म यूनाइटेड किंगडम जो 2016 में रिलीज़ हुई थी। ये फिल्म एक सच्ची कहानी पर मबनी है जिसमें दिखाया गया है कि किस तरह 1940 की दहाई में बेचवानालैंड, आज का बोट्सवाना के वली अहद सर इट्ज़ेक खामा ने एक बरतानवी लड़की रोथ विलियम्स से मोहब्बत की और शादी की, और इस फैसले ने न सिर्फ इन दोनों की ज़ाती ज़िंदगी को बल्कि दो मुल्कों के ताल्लुकात और पूरी सल्तनत के सियासी मंजरनामे को हिला कर रख दिया। ये फिल्म नस्ली इम्तियाज, सियासत, मोहब्बत और कुर्बानी की एक शानदार दास्तान है। फिल्म का आगाज लंदन के एक बड़े डांस हॉल से होता है। बाहर की सड़कों पर सर्द हवा चल रही है और शहर रोशनियां बिखेर रहा है। हॉल के अंदर म्यूजिक की आवाज़ें गूंज रही हैं। औरतें चमकदार लिबास पहने नाच रही हैं और मर्द सूट और टाई में रक्स कर रहे हैं। इसी भीड़ में एक सादा सी लड़की दिखाई देती है, रोथ विलियम्स। रोथ अपनी बहन मेमोरियल के साथ यहाँ आई है। वो ऑफिस में क्लर्क होती है, लेकिन उसकी आंखों में ज़िंदगी के बारे में एक अलग ख्वाब छुपा है। डांस हॉल के कोने में एक नौजवान दाखिल होता है, सर इट्ज़ेक खामा। वो एक पुरकशिश और पुरएतमाद शख्सियत का मालिक है। सियाह फार्म नौजवान सूट और टाई पहने हुजूम में नुमाया नजर आता है। असल में वो अफ्रीका के मुल्क बेचवानालैंड, जो आज बोट्सवाना कहलाता है, वहाँ का शहजादा है, लेकिन लंदन में कानून की तालीम हासिल कर रहा है। म्यूजिक की धुन पर सब नाच रहे होते हैं। सर इट्ज़ेक और रोथ की नजरें मिलती हैं। पहले ही निगाह में एक अजीब कशिश पैदा होती है। सर इट्ज़ेक रोथ को डांस के लिए हाथ बढ़ाता है और मुस्कुराकर वो हाँ कर देती है। यूं उनकी कहानी की इब्तिदा होती है। पहली मुलाकात के बाद दोनों बार बार मिलने लगते हैं। कभी लंदन की कॉफ़ी शॉप्स में बैठकर बातें करते हैं, कभी दरियाई टेम्स के किनारे चहलकदमी करते हैं। सर इट्ज़ेक अपने वतन, अपनी कौम और अपनी जिम्मेदारियों के बारे में रोथ को बताता है। वो कहता है, एक दिन मुझे अपने लोगों के पास वापस जाना है। मेरा फ़र्ज़ मेरा इंतज़ार कर रहा है। रोथ इसकी बातों को गौर से सुनती है और उसकी सच्चाई से मुतासिर भी होती है। कुछ अरसे बाद उनकी दोस्ती मोहब्बत में बदल जाती है। एक रात लंदन की रोशन फ़ज़ाओं में सर इट्ज़ेक रोथ को बताता है, मैं तुम्हारे बग़ैर अपनी ज़िंदगी का तसव्वुर नहीं कर सकता। रोथ खामोश हो जाती है, फिर आहिस्ता से जवाब देती है, मैं भी तुम्हारे बग़ैर अधूरी हूँ। यूँ उनकी मोहब्बत अपने उरूज पर पहुँच जाती है। अब दोनों शादी का फ़ैसला करते हैं, लेकिन ये फ़ैसला आसान नहीं। रोथ के वालिदैन, ख़ास तौर पर उसके वालिद, और इस रिश्ते के सख्त खिलाफ होते हैं। उनके नज़दीक ये मुमकिन ही नहीं कि उनकी बेटी एक अफ्रीकी शहजादे से शादी करे। वो रोथ को धमकी देती हैं कि अगर उसने ये फैसला किया तो वो उससे हमेशा के लिए रिश्ता तोड़ देंगे। हर मुखालफत के बावजूद रोथ और सर इट्ज़ेक शादी कर लेते हैं। लंदन में एक छोटे और सादा सी तकरीब में ये शादी अंजाम पाती है। रोथ दोनों एक दूसरे से वादा करते हैं कि हर हाल में साथ रहेंगे। अब कहानी मोहब्बत से निकलकर सियासत, नस्ल परस्ती और ताकत की लड़ाई की तरफ बढ़ने लगती है। शादी के बाद रोथ और सर इट्ज़ेक जहाज के जरिए अफ्रीका का सफ़र करते हैं। लंदन की सर्द और रोशन फ़िज़ा से निकलकर जहाज जब बेचवानालैंड के वीरान मगर दिलकश खित्ते में उतरता है तो मंजर बिल्कुल मुख्तलिफ होता है। रेतीले मैदान, दूर तक फैले दरख्त और मकामी लोगों की रिवायती ज़िंदगी। रोथ खिड़की से ये सब देखकर हैरान रह जाती है। उसके लिए ये दुनिया नई है, मगर उसके दिल में उम्मीद है कि वो अपने शौहर के साथ हर मुश्किल का मुकाबला करेगी। गांव के लोग इकट्ठे होकर अपने शहजादे का इस्तकबाल करते हैं। कुछ लोग खुश हैं कि उनका रहनुमा वापस आ गया है, लेकिन ज़्यादातर लोग रोथ को देखकर हैरानी और बेएतमादी का शिकार हैं। वो आपस में चेमगोइयाँ करते हैं, ये गोरी औरत हमारी मलका कैसे बनेगी? क्या वो हमारे रस्म रिवाज को समझेगी?
روت ان سب نگاہوں کو محسوس کرتی ہے مگر مسکراتی رہتی ہے۔ سر ریڈسی اس کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑتا ہے جیسے کہہ رہا ہو میں تمہارے ساتھ ہوں۔ کچھ دن بعد ایک بڑا اجتماع بلایا جاتا ہے جسے کوگسی کہا جاتا ہے۔ یہ ایک روایتی کونسل ہوتی ہے جہاں سبھی قبائلی سردار اور عوام جمع ہو کر فیصلے کرتے ہیں۔ سر ریڈسی اپنے لوگوں کے سامنے اعلان کرتا ہے یہ میری بیوی ہے، میری ساتھی ہے اور یہ تمہاری ملکہ ہوگی۔ یہ اعلان لوگوں میں بے چینی پیدا کر دیتا ہے۔ چند سردار اعتراض کرتے ہیں یہ شادی ان کے رسم و رواج کے خلاف ہے۔ خاص طور پر سر ریڈسی کا چچا ٹسیڈیکی کاما جو اس وقت عبوری حکمران ہوتا ہے کھلے عام مخالفت کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے یہ عورت ہمارے خون کا حصہ نہیں، یہ اجنبی ہے، اسے ہم کیسے قبول کریں؟ سر ریڈسی ڈٹے رہتے ہیں اور عوام کو یقین دلاتے ہیں کہ وہ اپنی قوم کے لیے ہمیشہ انصاف پسند رہیں گے۔ ادھر لندن کی حکومت کو بھی اس شادی کی خبر پہنچتی ہے۔ برطانوی حکام خاص طور پر جنوبی افریقہ کے سفید فام رہنما اس شادی کو خطرہ سمجھتے ہیں کیونکہ اس وقت جنوبی افریقہ میں نسلی امتیاز کا قانون مضبوط ہو رہا تھا اور ایک افریقی لیڈر کا گوری عورت سے شادی کرنا ان کے سیاسی نظام کے خلاف تھا۔ برطانوی گورنر بیچوانا لینڈ میں سر ریڈسی سے ملتا ہے اور دھمکی دیتا ہے کہ اگر تم نے شادی برقرار رکھی تو ہم تمہاری حکومت کی حمایت نہیں کریں گے۔ سر ریڈسی اس دباؤ کو قبول نہیں کرتے۔ وہ کہتے ہیں میں اپنی بیوی کو نہیں چھوڑ سکتا، میں اپنے لوگوں کے ساتھ انصاف کروں گا چاہے دنیا کچھ بھی کہے۔ روت کے لیے نیا ملک ایک کڑی آزمائش بن جاتا ہے۔ عورتیں اس سے بات نہیں کرتی، بچے اس کو اجنبی سمجھتے ہیں۔ وہ گاؤں کی سخت زندگی جھیلتی ہے، نہ بجلی نہ آرام، صرف مٹی کے کچے مکان اور دھوپ کی تپش۔ لیکن روت ہمت نہیں ہارتی، وہ عورتوں کے ساتھ بیٹھنے لگتی ہے، ان کی زبان اور رسم و رواج سیکھنے لگتی ہے۔ وہ دکھانے لگتی ہے کہ چاہے وہ گوری ہے مگر دل سے اس قوم کا حصہ بننا چاہتی ہے۔ آہستہ آہستہ چند عورتیں اس پر اعتماد کرنے لگتی ہیں اور یہ روت کے کردار کی پہلی کامیابی ثابت ہوتی ہے۔ جب برطانوی حکومت دیکھتی ہے کہ سر ریڈسی اپنی بیوی کو چھوڑنے پر تیار نہیں تو وہ ایک نیا حربہ استعمال کرتی ہے۔ وہ سر ریڈسی کو لندن میں ایک میٹنگ کے لیے بلاتی ہے اس وعدے پر کہ وہ اس کی قیادت کو قبول کریں گے۔ روت پریشان ہوتی ہے لیکن سر ریڈسی اسے یقین دلاتا ہے یہ سفر ہمارے مستقبل کے لیے ضروری ہے، میں جلد واپس آؤں گا۔ لیکن روت نہیں جانتی تھی کہ یہ سفر ان دونوں کے لیے ایک لمبی جدائی کی شروعات ہوگا۔ سر ریڈسی بیوی اور عوام کو یقین دلا کر لندن روانہ ہوتا ہے کہ یہ ملاقات وقتی ہے۔ روت اسے رخصت کرتے وقت کہتی ہے جلدی واپس آنا، مجھے یہاں اکیلا مت چھوڑنا۔ سر ریڈسی مسکرا کر جواب دیتا ہے یہ میرا گھر ہے، میرا ملک ہے، میں ضرور واپس آؤں گا۔ جہاز افریقہ کی سرزمین سے اٹھتا ہے تو روت کے دل پر ایک بوجھ سا آ جاتا ہے۔ لندن پہنچنے کے بعد سر ریڈسی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ سب ایک جال تھا۔ برطانوی حکومت اور جنوبی افریقہ کے حکمران پہلے ہی فیصلہ کر چکے تھے کہ سر ریڈسی کو اپنی سلطنت واپس نہیں جانے دینا۔ وزارت نو آبادیات اس کو بتاتی ہے کہ وہ ملک واپس نہیں جا سکتا اور اس پر نااہلی کا الزام لگایا جاتا ہے۔ سر ریڈسی احتجاج کرتا ہے یہ میرا حق ہے، میرا وطن ہے اور میری قوم میرا انتظار کر رہی ہے، لیکن اس کی ایک نہیں سنی جاتی۔ کچھ دن بعد خبر پورے بیچوانا لینڈ میں پھیلتی ہے کہ برطانوی حکومت نے سر ریڈسی کاما کو جلا وطن کر دیا ہے، اب وہ کئی سال تک اپنے ملک نہیں لوٹ سکتا۔ یہ اعلان لوگوں کو سکتے میں ڈال دیتا ہے، عوام غصے میں ہے لیکن ان کے پاس کوئی اختیار نہیں۔ روت یہ خبر سنتے ہی ٹوٹ جاتی ہے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، لیکن وہ ہمت نہیں ہارتی۔ وہ کہتی ہے میں یہاں رہوں گی چاہے وہ میرے ساتھ نہ ہو، یہ زمین اب میری بھی ہے۔ اب روت بیچوانا لینڈ میں بالکل اکیلی رہ جاتی ہے۔ سر ریڈسی کے بغیر گاؤں کی زندگی اس کے لیے کٹھن ہو جاتی ہے۔ عورتیں پہلے سے زیادہ اسے اجنبی سمجھنے لگتی ہیں، بچے اس سے دور بھاگتے ہیں اور سیاسی دباؤ بڑھتا ہے کہ شاید وہ گاؤں چھوڑ دے۔
لیکن رود ایک مضبوط عورت ہے، وہ سرٹسی کا پیغام دل میں بسائے رکھتی ہے اور ہر دن اپنے حوصلے سے گزرتی ہے۔ کچھ مہینوں بعد رود کو پتہ چلتا ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے۔ یہ خبر اس کے لیے امید کی کرن ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ سرٹسی اگر دور ہے لیکن اس کا بچہ دونوں کے رشتے کو اور مضبوط کر دے گا۔ وہ چمکتے آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، سرٹسی تمہارا پیار زندہ ہے، تمہارا ایک حصہ میرے پاس ہے۔ سرٹسی لندن میں قید تنہائی کی زندگی گزار رہا ہے۔ وہ بار بار حکام کو اپیل کرتا ہے مگر سب بے سود۔ اس کی واحد تسلی رود کے خط ہوتے ہیں۔ رود ہر ہفتے اسے خط لکھتی ہے جس میں گاؤں کی خبریں، اپنے احساسات اور آنے والے بچے کے بارے میں بتاتی ہے۔ سرٹسی خط پڑھ کر آنسو بہاتا ہے لیکن حوصلہ بھی پاتا ہے۔ رود کی موجودگی سے گاؤں کے سرداروں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رود نے ہمت دکھائی ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ رود نے ہمت دکھائی ہے اور اسے قبول کرنا چاہیے، لیکن دوسروں کا خیال ہے کہ یہ سب ان کی روایات کے خلاف ہے اور لندن کی ناراضگی مزید بڑھائے گا۔ سرٹسی کا چچا تصیڈیکی عوام کو اکسانے لگتا ہے، سرٹسی اب کبھی واپس نہیں آئے گا، ہمیں اپنی قیادت کسی اور کو دینی چاہیے۔ یہ بات حالات کو اور خطرناک بنا دیتی ہے۔ آخرکار وہ دن آتا ہے جب رود ایک بیٹے کو جنم دیتی ہے۔ یہ لمحہ رود کے لیے جذبات اور آنسوؤں کا سنگم ہوتا ہے۔ وہ بچے کو سینے سے لگاتی ہے اور کہتی ہے، یہ تمہارا بیٹا ہے سرٹسی، تمہارے خواب کا وارث۔ یہ بچہ صرف ایک خاندان کا نہیں بلکہ ایک پوری قوم کی امید کا نشان ہے۔ سرٹسی لندن میں جلا وطنی کے دوران اپنی تعلیم اور قانون کی مہارت کو استعمال کرتے ہوئے مسلسل برطانوی حکام کو چیلنج کرتا ہے۔ وہ خطوط، درخواستیں اور تقریریں کرتا ہے۔ اس کا مقصد صرف ایک ہے، میرا حق ہے کہ میں اپنی سرزمین اور اپنی قوم کے ساتھ رہوں۔ لیکن حکام بہانہ بناتے ہیں کہ اس کی شادی نے سیاسی حالات خراب کر دیے ہیں۔ وہ اسے بار بار ٹالتے ہیں۔ ادھر بیچوانا لینڈ میں رود تنہا مگر مضبوطی کے ساتھ زندگی گزارتی ہے۔ وہ عورتوں کے ساتھ کھیتوں میں کام کرتی ہے، ان کے ساتھ پانی بھرنے جاتی ہے اور ان کے بچوں کی مدد کرتی ہے۔ آہستہ آہستہ عورتیں سمجھنے لگتی ہیں کہ رود غرور یا اجنبیت نہیں رکھتی بلکہ واقعی ان کے ساتھ جڑنا چاہتی ہے۔ یہ تبدیلی چھوٹی ضرور ہے مگر بہت اہم ہے۔ سرٹسی کی غیر موجودگی میں گاؤں کے عام لوگ محسوس کرنے لگتے ہیں کہ ان کا اصل رہنما کون ہے۔ وہ دیکھتے ہیں کہ رود مشکلات کے باوجود ان کے ساتھ ہے اور سرٹسی لندن سے ان کے لیے مسلسل آواز بلند کر رہا ہے۔ چند بزرگ عوام سے کہتے ہیں کہ ہمارا شہزادہ ہم سے دور ہے مگر دل سے ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اسے واپس بلانا چاہیے۔ یوں آہستہ آہستہ ایک عوامی حمایت کی تحریک شروع ہو جاتی ہے۔ جنوبی افریقہ کے سفید فام حکمران برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالتے ہیں کہ سرٹسی کو ہمیشہ کے لیے معزول رکھا جائے۔ انہیں ڈر تھا کہ اگر ایک افریقی لیڈر نے گوری عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کی تو یہ ان کے نسل پرستی کے نظام کے لیے خطرہ ہوگا۔ برطانوی حکام اپنے سیاسی اور تجارتی مفادات کے لیے جنوبی افریقہ کی بات ماننے پر مجبور ہوتے ہیں۔ بیٹی کی پیدائش کے بعد رود بہت کمزور ہو جاتی ہے۔ اکیلے رہنے کی وجہ سے اس کی صحت بھی خراب رہنے لگتی ہے۔ کئی بار وہ راتوں کو روتی ہے لیکن پھر اپنے بیٹے کو دیکھ کر حوصلہ پکڑتی ہے۔ وہ جانتی ہے کہ یہ بچہ ان دونوں کی محبت کی پہچان ہے۔ وہ بیٹے کو آسمان کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، تمہارے والد واپس آئیں گے، تم ان کے خواب کو پورا کرو گے۔ سرٹسی لندن میں صرف اپنے ملک کے لیے نہیں بلکہ پوری دنیا کے سامنے انصاف کا مقدمہ لڑتا ہے۔ وہ اخباروں میں مضمون لکھواتا ہے، سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کرتا ہے اور عوام کو بتاتا ہے کہ سب نسلی امتیاز کا کھیل ہے۔ آہستہ آہستہ بین الاقوامی میڈیا بھی اس کے ساتھ ہمدردی دکھانے لگتا ہے۔ کچھ سیاستدان برطانوی حکومت پر دباؤ ڈالنا شروع کر دیتے ہیں۔ بیچوانا لینڈ میں عوام کھلے عام اپنے شہزادے کے حق میں آواز بلند کرنے لگتے ہیں۔ گاؤں گاؤں میں لوگ جمع ہو کر کہتے ہیں، ہمیں سرٹسی چاہیے، وہ ہمارا حقیقی رہنما ہے۔
یہ عوامی ریلیاں برطانوی حکام کو مشکل میں ڈال دیتی ہیں۔ انہیں محسوس ہونے لگتا ہے کہ اب معاملہ دبانا آسان نہیں ہے۔ رود فیصلہ کرتی ہے کہ وہ براہ راست قبائلی سرداروں سے ملے۔ وہ اپنے بیٹے کو گود میں لے کر ان کے پاس جاتی ہے۔ وہ کہتی ہے، یہ بچہ آپ کے خون کا وارث ہے، یہ سر ریڈسی کا بیٹا ہے۔ اگر آپ اس کے والد کو قبول نہیں کرتے تو کم از کم اپنے مستقبل کو تو پہچانیں۔ یہ جملے کئی سرداروں کے دل کو چھو جاتے ہیں۔ وہ سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ شاید وہ غلط کر رہے ہیں۔ سر ریڈسی کی قانونی لڑائی، عوامی تحریک اور رود کی ہمت، یہ سب مل کر برطانوی حکومت کو جھکنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ وہ سوچتے ہیں کہ اگر مزید دباؤ رہا تو یہ بغاوت میں بدل سکتا ہے۔ آخر کار کئی برسوں کے بعد سر ریڈسی کو وطن واپس آنے کی اجازت دینے پر بات ہونے لگتی ہے۔ سر ریڈسی یہ خبر سنتا ہے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ وہ فوراً اپنی بیوی کو خط لکھتا ہے، میں واپس آ رہا ہوں، ہم دوبارہ ایک ہوں گے۔ رود یہ خط پڑھ کر خوشی سے رونے لگتی ہے۔ گاؤں کی عورتیں بھی اس کے ساتھ جشن مناتی ہیں۔ سب کو یقین ہے کہ اب ان کا رہنما لوٹنے والا ہے۔ کئی سال جلا وطنی کے بعد آخر کار وہ دن آتا ہے جب سر ریڈسی اپنے وطن لوٹتا ہے۔ جہاز جب ریتیلے میدان پر اترتا ہے تو عوام کا ایک سمندر اس کا استقبال کرنے کے لیے موجود ہوتا ہے۔ عورتیں خوشی کے نعرے لگاتی ہیں، بچے دوڑتے ہیں اور مرد ڈھول پیٹ کر گاتے ہیں۔ رود اپنے بیٹے کے ساتھ ہجوم کے بیچ کھڑی ہوتی ہے۔ واپسی کے کچھ دن بعد ایک بڑا اجتماع بلایا جاتا ہے۔ اس بار سر ریڈسی کھلے عام اپنے لوگوں کے سامنے تقریر کرتا ہے، میں نے دنیا کے ہر دروازے پر دستک دی، لیکن آخر میں مجھے یہ یقین ہوا کہ میرا اصل سہارا میری قوم ہے۔ میں آپ سب کا خادم ہوں، نہ کہ مالک۔ عوام اس کی بات سن کر پرجوش نعروں سے جواب دیتے ہیں۔ وہ اعلان کرتے ہیں کہ سر ریڈسی ہی ان کا رہنما ہے۔ اب برطانوی حکومت ایک نازک مقام پر پہنچ جاتی ہے۔ عوامی حمایت اتنی مضبوط ہو چکی ہے کہ مزید مخالفت کرنا ان کے لیے ممکن نہیں رہتا۔ برطانوی نمائندے گاؤں آ کر سرداروں سے ملاقات کرتے ہیں اور مان لیتے ہیں کہ سر ریڈسی ہی بیچوانا لینڈ کا جائز حکمران ہے۔ یہ لمحہ صرف سر ریڈسی کے لیے نہیں بلکہ پوری قوم کے لیے آزادی کا پہلا قدم ثابت ہوتا ہے۔ اب وہ دن آتا ہے جب وہی لوگ جو رود کو اجنبی سمجھتے تھے اس کے پاس آ کر احترام سے جھکتے ہیں۔ عورتیں اس کے ہاتھ پکڑ کر کہتی ہیں، تم نے ہمارے ساتھ تکلیف برداشت کی، اب ہم تمہیں اپنی ملکہ مانتے ہیں۔ رود کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جاتے ہیں، اس کی برسوں کی قربانی رنگ لے آتی ہے۔ سر ریڈسی، رود اور ان کا بیٹا ایک ساتھ کھڑے ہو کر گاؤں کی طرف دیکھتے ہیں۔ یہ منظر ایک نئے دور کی علامت ہے۔ فلم کے آخری مناظر میں دکھایا جاتا ہے کہ سر ریڈسی صرف ایک قبیلے کا سربراہ نہیں بلکہ جلد ہی ایک آزاد قوم کا رہنما بننے والا ہے۔ رود اس کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑی ہوتی ہے۔ دونوں کی محبت نے نہ صرف ان کی زندگی بدلی بلکہ ایک پوری قوم کو ہمت اور اتحاد دیا۔